तकलीद है। तकलीद की डेफिनेशन और तारीफ क्या है? किसी की भी बताई हुई, किसी की भी मतलब मुज्तहिद की बताई हुई बातों पे अमल करने का नाम तकलीद है, इसी को तकलीद कहते हैं। अब हमने फर्ज के लिए मैंने कहा कि मैं मुज्तहिद की बात को नहीं मानूंगा, तो अब मेरे पास तो इतना इल्म है नहीं कि मैं कुरान को समझ सकूं, कुरान को पढ़ सकूं, हदीस से मतालिब अखज़ कर सकूं, यानी जो भी मतालिब है उसके जो भी माना है उसको समझ सकूं मैं, वो इतनी सलाहियत मेरे अंदर नहीं है। वज़ू कैसे करना है मुझे क्या पता, मेरे बाप दादा ने मुझे बताया भी नहीं, तो अब मैं कैसे सीखूंगा? तकलीद मैं करता नहीं हूँ। अब ये है कुरान बचा है, ये हदीसें रखी हैं, आप इससे निकालिए कि कैसे वज़ू किया जाएगा। हमारे पास इतनी सलाहियत है, अरे हमें कुरान पढ़ने की तमीज़ नहीं है, आयतें समझने की तमीज़ नहीं है, तो हम उससे अपने मसाइल हल कैसे कर सकते हैं? तो अब इसके मतलब यह है कि मैं इससे तो नहीं हल कर सकता। अब मैं लामुहाला किसी न किसी इंसान के तरफ रुजू करूँगा, किसी न किसी इंसान से पूछूंगा। अब जिससे मैंने पूछा मैं वज़ू कैसे किया जाए, उसने बताया ऐसे 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 किया जाए, तो भाई इसी चीज़ का नाम तो तकलीद है। ये जो अफराद इंसान को, भोले वाले इंसान को, या जो जवानों को गुमराह कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही मुश्किल के खिलाफ उसको सफर किया। क्या कहा जाता है? उनकी तकलीफ न करो। अच्छा चलो उनकी तकलीफ नहीं करते, अब बताया कौन है बच्चों को मसाइल जिनको तो आता नहीं है, ये कुरान और हदीस से निकाल सकते हैं। किसी को आता है? नहीं आता। इनको आता नहीं, कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान समझना कहाँ से आएगा? अब ये क्या करेंगे? ये जाहिर सा मुझसे पूछेंगे, मेरे पास है, तो मैंने मना किया ना, मुझसे करो मानो, मुझसे तकलीफ ना करो। अब वो मुझसे मालूम करेंगे, जब मुझसे मालूम करेंगे तो मैं बताऊं कि ऐसे वज़ू करो, तो ऐसे वज़ू करो, भाई इसी का नाम तो तकलीद है। गोया मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि आगे सिस्तानी को कंडम करके अपने इज्तिहाद का ऐलान कर दूं मैं, अपने को मुस्लिम बनवा दूं आपसे। ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, लिहाजा इससे होशियार रहें। तकलीद हर एक इंसान को करनी है, वो किसकी करनी है? जो मुज्तहिद हो, जो आला हो, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में इल्म रखता हो, उसकी तकलीद करनी है। इसको सबसे बड़ा आलम कौन है? आगे सिस्तानी, ठीक है। ये मुज्तहिद उलमा ने कहा है कि आगे सिस्तानी के पास सबसे ज़्यादा इल्म है, लिहाजा हमें उनकी तकलीद करनी है। अच्छा, अब देखिए एक मरला हो गया था, तकलीद जो है वो वाजिब नहीं है, तकलीद वाजिब नहीं है। कब? या तो आप खुद इतना इल्म हासिल कर ले कि आप खुद मुज्तहिद बन जाए, आपके ऊपर किसी की तकलीद करना वाजिब नहीं है। इतना इल्म हासिल कर ले कुरान और हदीस का कि कुरान और हदीस से आप अपने मसाइल को हल कर सकें, आपको किसी मुज्तहिद की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना इल्म है कि मैं अपने मसाइल को वज़ू में कैसे करना है, वज़ू किस अंदाज से करना है, ये मेरे पास हदीस है, ये मेरे पास कुरान है, मैं कुरान पढ़ूंगा, हदीसें पढ़ूंगा और अपने मसले को हल कर लूँगा। मेरे पास इतना इल्म है, इतनी सलाहियत है, इतना समझ सकता हूँ मैं, इस मेयार का इल्म है मेरे पास, तो मेरे लिए तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है। दो सूरतें हो गई, या तो मुज्तहिद बन जाए या फिर इतना इल्म उसके पास हो कि वो एहतियात पर अमल कर सके, यानी कुरान और हदीस से अपने मसाइल को हल कर सके। दो सूरतें हो गई, ना तो हम मुज्तहिद हैं, ना हमारे पास इतना इल्म है कि हम अपने मसाइल शरई को इस कुरान और हदीस से हल कर सकें, है इल्म इतना नहीं है। अब तीसरी सूरत आती है कि अब आप मजबूर हैं कि आप किसी भी मुज्तहिद के बताए हुए बातों पे अमल करें। अब तीसरा मरना है तकलीद का, कि यानी यहाँ पे अब तकलीद करना आपके ऊपर क्या होती है? वाजिब हो जाती है, ठीक है। हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं। आप अपने आप को इस नियात पर ले आइए, पहले में दूसरे पे आप ये तकलीद वाजिब नहीं है, मत करिए आप कभी, लेकिन जब आप इस नियात पे नहीं है तो अब आपके लिए लाजिम है कि आपको किसी न किसी मुज्तहिद की तकलीद करनी है। इसी का नाम तकलीद है, उसके बताए हुए बातों पे अमल करने का नाम तकलीद है। वाज़ेह हो गया? अच्छा, अब ये तकलीद के लिए हमें करना क्या चाहिए, ये तो समझ में आ गया तकलीद कितनी जरूरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई इंसान 15 साल का लड़का हो गया, 9 साल की लड़की हो गई और उसने अभी तक उसने नियत नहीं की कि मैं तकलीद करती हूँ या करता हूँ, 15 साल का लड़का 9 साल की लड़की, उसने नियत नहीं की मैं तकलीद करता या करती हूँ, आगे सिस्तानी आगे खान नहीं, उसके लिए वो समझ सकती है, समझ सकता है लड़की, तो उसकी कुर्बत अल्लाह नियत नहीं की है, तो ऐसी सूरत में उसने अगर अभी तक अपने मुज्तहिद का ताअद्दुद
اپنے مجتہد کو معین، اپنے مجتہد کا انتخاب یا کیا کروں میں جملے جو وہ اردو کے زیادہ ہوتے ہیں الفاظ، اور وہ تھوڑے سے جو بھی لفظ سمجھ میں آئے آپ پوچھ لیجیے گا مجھ سے وہ تو وہ انتخاب جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے کہ میں تقلید کرتا ہوں آغا سستانی یا آغا قامنی یا کسی بھی مجتہد کی جو بھی مجتہد ہے اس وقت اس کی قربت اللہ، یہ نیت کرنا ہر ایک 15 سال کے لڑکے اور 9 سال کی لڑکی کے اوپر واجب ہے۔ فرض کریے میں 16-17 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا اور میں نے ابھی تک نیت بھی نہیں کی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ تقلید کس چڑیا کا نام ہے، مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں 15 16 17 18 یہ 4 سال کی نماز یہ سارے کے سارے بیکار، اس میں جتنے اعمال خیر کیے وہ سارے کے سارے بیکار، اور لڑکیوں نے 9 سال کے بعد سے 10 11 12 13 جتنے بھی اعمال کیے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، جتنی نمازیں وہ سب بیکار ہو جائیں گی اگر اس نے تقلید کی نیت نہیں کی اور تقلید کسی کی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ ساری چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ واضح ہے بات، اس میں کوئی مشکل حرکت تو نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک مرحلہ آتا ہے کہ صرف اور صرف کیا تقلید میں نام جان لینا کافی ہے کہ میں آغا سستانی کی تقلید کرتا ہوں اور میں نے نیت کرنی چاہیے بھائی اللہ اللہ بتایا آپ نے اتنا تاکید کیا، ہم نے کہہ دیا میں نیت کرتا ہوں آغا سستانی کی تقلید کرتا ہوں اور میں نے بس ہو بھی میری نیت کافی ہے، اتنا کافی ہو جائے گا؟ نہیں، اتنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں آغا سستانی کے مسائل کو جاننا پڑے گا کہ آغا سستانی آخر روزے کے حوالے سے کیا کہا ہے، روزے کے حوالے سے کیا کہا ہے، نماز کے حوالے سے کیا کہا ہے، ہمیں ان کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ ان کی کتاب کون سی مسائل کی؟ توضیح المسائل، توضیح المسائل ہر ایک زبان میں اویلیبل ہے، آپ گجراتی میں چاہیے گجراتی میں، انگلش میں چاہیے انگلش میں، ہندی میں اردو میں اردو میں، جس زبان میں چاہیے آپ اس کو مل جائے گا ایڈیشن۔ اگر کسی کو پی ڈی ایف چاہیے تو وہ پی ڈی ایف کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں اس کو پی ڈی ایف بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آغا سستانی کی مگر یہ چونکہ آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے، جو آغا قامنہ کی تقلید ہے ان کے لیے بھی آغا قامنہ کی توضیح مسائل کو دیکھیں اور ان سے مسئلے کو جانیں اپنا، اور اگر پی ڈی ایف ان کی بھی چاہیے تو ان کی پی ڈی ایف میرے پاس اویلیبل ہے، آپ جب بھی چاہیے اس کو چاہیے وہ مل جائے گی۔ بہرحال تو آغا سستانی کے مسائل سے وہ صرف نیت کر لینا کہ میں آغا سستانی کی تقلید کرتا ہوں واجب کو بتا دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ان کے مسائل کو پڑھنا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ واضح ہے تقلید کا مرحلہ ہو گیا، آج تقلید واضح ہو گئی۔ اب اس میں کوئی اور پرابلم ہوگی یا کچھ پوچھنا ہوگا تو آپ بعد میں معلوم کر سکتے ہیں۔ سوال ہے محمد والے محمد کیا سوال دوسرا موضوع تھا نیت، وہ تو میں آپ کے مطالعہ ہے کیونکہ بچوں میں تھوڑا زیادہ وقت لیا جائے، اچھی بات ہے اور اس میں اچھا بھی رہے گا، زیادہ سے زیادہ جاننے کو ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز مطلب بہتر ہے ایک الگ چیز ہے، واجب ضروری ایک الگ چیز ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت قربتاً اللہ، یہ بہتر ہے۔ میں نے وضو کیا ہے تو میں وضو کر کے آگے اسی ارادے سے رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی، تو اگر میں نے مثلا ایک چیز ہو گیا نماز پڑھ رہا، روزہ ہے، پہلی تاریخ چاند اوپر میں نمودار ہوا، آسمان میں نمودار ہوا، ہم نے نیت کی کہ میں 30 روزے رکھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کے قربتاً اللہ، میں نے پہلی تاریخ میں 30 روزوں کی نیت کر لی، واضح ہے سمجھ؟ پہلی تاریخ میں 30 روزوں کی نیت رکھ لی میں نے کہ میں 30 روزے رکھوں گا انشاءاللہ قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری نیت ہے پورے 30 روزے رکھنے کی۔ اب میری آنکھیں نہیں کھلی، پہلے تو میں کیا کر میری آنکھ کھلتی ہے ڈائریکٹ 12 بجے، مثلا 12 بجے جا کے آپ نے وہ میں نے نیت نہیں کی، تو ایسی صورت میں کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ یا کوئی 2 بجے اٹھا، مثلا 2 بجے اٹھا، دن کے 2 بجے اٹھا ہے، نیت ہی نہیں کی اس نے، تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ ہے؟ ہاں روزہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے ہی سے اس کی نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا 300 دن کا، ٹھیک ہے، اس کی پہلے سے ہی نیت تھی۔ یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ روزہ میں رکھتا ہوں آج کا آج دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا، کوئی مطلب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، میں نے 30 کی 30 روزوں کی نیت کر لی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا میرے تھا
ایک آتا ہے پیراگراف وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اس کے اندر نیت ہم نے پہلے کر لی تھی اور آج ہم نے نیت نہیں کی. ضرورت نہیں آپ کو نیت کرنے کی, پہلے سے میری نیت ہے روزہ رکھنے کی. میں سحر کرنے کے لیے اٹھا, سحر کیا میں نے, نیت کرنا بھول گیا میں, نیت تو کی آپ نے, پھر کیا کریں, روزہ ہوا, ہوگا روزہ. ارے سحر میں نے روزے کی نیت سے کی تھی بابا, سحر جو کیا تھا وہ میں نے کیا ہی روزے کی نیت سے تھا, تو ضروری نہیں مجھے نیت کرنی ہے. ذرا سے کہہ دینا بہتر ہے, نہیں کہا تو کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اگر آپ کی نیت ہے روزہ رکھنے کی تو بہتر ہے. اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں وہاں سے وضو کر کے آیا, یہ ضرور نہیں کہ ہم باقاعدہ وہ پورا ایک تکرار کریں گے, نماز میں پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت با جماعت واجب, کوئی ضرور نہیں. آپ کی نیت ہے کہ نماز میں پڑھا ہوں مغرب کی, نماز مغرب کے لیے آیا ہوں اور خود بتا دیں اللہ اکبر, تو اپنے نماز کے پیچھے پڑھا ہوں. نیت ہے آپ کی, صرف نیت ارادے کا نام ہے. نیت ایک ارادے کا نام ہے. آپ کا ارادہ کرتا ہونا چاہیے, بس بات کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پرورت اللہ کے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہم ہر ایک چیز کو کہیں, کبھی وہ نیت ہوگی. واضح ہو گیا, اس میں کوئی مسئلہ ہے کسی کو؟ اچھا, اب تیسرا مرحلہ آتا ہے سحر, افطاری, سحر کا اور افطار کا. سحر اور افطار کے آداب میں آپ سمجھ لیں کہ افطاری کے آداب میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان, روایات میں جو آیا یہ ہے کہ افطار کرنے جب بیٹھے تو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ پہلے دعائیں پڑھیں. مثلا آیت الکرسی کی تلاوت کریں, مثلا اللہم کل ولی کر پڑھیں. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں کہ آج ہمارے زمانے میں ساری پریشانیاں ہیں. کوئی ایسا بندہ بشر نہیں ہے جو پریشان نہ ہو اس وقت. ہم میں سے کوئی ہے ایسا تو کہہ سکتا ہے میں بالکل پریشان نہیں. کوئی بھی انسان یہ بالکل 100% نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پریشانی نہیں ہے. کوئی پریشانی, کوئی بیماری ہے تو کوئی تندرستی ہے تو کوئی کسی اعتبار سے کوئی پریشان ضرور ہے. تو جس دن امام زمان آ جائیں گے اس دن سے اس دنیا سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ساری پریشانیوں کا حل صرف اور صرف وجود امام زمان علیہ السلام. جس دن ان کا وجود اس دنیا میں آ گیا اس دن سے ساری پریشانیاں ہماری اور آپ کی ختم ہو جائیں گی, ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی, ساری تکالیف ختم ہو جائے گی آپ کی. تو سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ آپ روزہ کھولنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کے لیے پہلے دعائیں امام زمان پڑھیں, ان کی تعجیل ظہور کے لیے دعا کیا کریں. اور ایک سورہ فاتحہ جناب نرجس خاتون کو کر دینا چاہتے ہیں. یہ کوئی روایت نہیں ہے, بس ایسی علماء نے کہا ہے, اس کو کسی روایت میں نہیں ہے. یہ میرا یہ کوئی روایت آپ مانیے کہ یہ روایت نہیں ہے, اور آپ کرتے ہوئے سمجھ کو کرے تو بہتر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور افطار میں جو دعا ہے اللہم لک صمت علی رزقک افطرت وعلیک توکلت, اے اللہ ہم تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتے ہیں, اس روزے کا افطار کرتے ہیں, اور تیرے دیے ہوئے اللہم لک صمت علی رزقک افطرت وعلیک توکلت, اور تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو آئندہ بھی ہم کو اسی طریقے سے رزق نعمت دیتا رہے گا. ٹھیک ہے, اپنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کرتا رہے گا, اپنی نعمتیں ہمارے دسترخوان میں سجاتا رہے گا. یہ اس دعا کا مطلب ہے, اس کو پڑھنا یہ مستحب ہے. یہ ہو گیا. اب یہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ افطار کیسے کتنا کیا جائے. افطار جو ہے وہ مغرب اگر پاسبل ہے آپ کے لیے تو مستحب اور استحباب یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے افطار کریں. اور اگر کسی کے برداشت سے باہر ہے, نہیں برداشت ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہ نہیں بھائی بالکل واجب ہے کہ افطار کر کے بھی وہ نماز پڑھ کے افطار کرو گے, ایسا نہیں لکھا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی طرح کے ڈنڈے کی چوٹ پہ نہیں, پہلے افطار کرو پھر نماز پڑھنا, وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں ایک بحث ہوتی ہے تعلیم سے. بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا کہ صاحب ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے برادران یا یہ افراد جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں کہ جہاں پہ سنیوں کا مجمع ہوتا ہے, کراؤڈ ہوتا ہے, وہاں پہ افطاری کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے. کیا کریں آپ افطار کر لیں, اس وقت اجازت ہے آپ کو افطار کرنے کی؟ نہیں, ہم کو اجازت نہیں ہے.
آپ کو 10 منٹ انتظار کرنا ہے اور پھر افطار کرنا ہے۔ اب اس پہ جو سنی بھائی تھے انہوں نے اعتراض کیا یہ کیا پڑھ رہا ہے، آپ بھی ان کو سمجھائیں، آپ بھی ان کو بتائیں، آپ بھی ان کو بولیں کہ دیکھیے بھائی ایک پڑھ رہا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کیا ہے افطار کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے قرآن کی آیت ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے تب آپ افطار کرنا، ٹھیک ہے، سورج غروب ہو جائے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ایک کتاب ہے ان کی الموتا، الموتا اہل سنت بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے جس میں عمر اور حضرت عثمان یہ دونوں کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں کے دونوں نماز مغرب پڑھ کے افطار کیا کرتے تھے، جب اندھیرا ہو جاتا تھا تب افطار کیا کرتے تھے۔ ان کی روایت ہے، ان کی روایت کے اعتبار سے آپ کی دوری پر پیش بھی کر سکتے ہیں، آپ کو موتا کا حوالہ میں دے دوں گا، کتاب الموتا میں 300 کچھ نمبر کی حدیث کی ہے، تو اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ جب اندھیرا چھا جاتا تھا تب وہ افطار کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دونوں خلیفہ۔ اچھا، اس اعتبار سے بھی یہ روایت میں بھی ثابت ہے، قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ افطار کب کرنا چاہیے، جب سورج غروب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تب افطار کرنا چاہیے۔ یہ تو قرآن اور حدیث کے اعتبار سے ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھیے افطاری کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، تحمل کر لیں۔ فرض دیتے ہیں کیوں ہم انتظار کریں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ جیسے سورج غروب ہو فوراً افطار کر لیا جائے، بھائی تم یہاں غروب دیکھ رہے ہو، تھوڑا آگے جا کے دیکھو، سمندر کے اندر ڈوب کے دیکھو، تھوڑا آگے نکل کے وہاں پہ سورج دکھے گا آپ کو، جب بلند پہاڑی پہ جا کے چڑھ کے دیکھو وہاں پہ سورج ڈوبتا ہوا دیکھے گا، تو اس کو پورا غروب ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو وقت ہے وہ ہے کہ جب پورا سورج غروب ہو جاتا ہے ہم اس وقت افطار کرتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں کہ جب جیسے غروب ہونا شروع ہوتا ہے فوراً افطار کرنے کے بیٹھ جاتے ہیں، اذان شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک نقطہ سن لیں جو بالکل اہم ہے اور بہت کسی کو قائل کرنے کے لیے ضروری ہے، آسان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اس وقت کرتے، ہم اس وقت کرتے جب غروب ہو جاتا ہے سورج، ٹھیک ہے، آپ اس وقت کرتے ہیں، ہم اس وقت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں لیٹ شروع ہو جاتی ہے تب کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں صاحب جب لیٹ اندھیرے میں بدل جائے، رات بالکل چھا جائے تب ہم کرتے ہیں۔ اچھا، فرض کریے کہ اگر آپ نے ایک لمحہ پہلے، 1 منٹ پہلے یا کچھ سیکنڈ پہلے آپ نے افطار کر لیا، آپ کا روزہ کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ میں سننے سے کچھ باقی ہوگا۔ اگر ہمارا مثلا 7 بجے کا ٹائم ہے، ہم نے 7 بجے میں 2 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ باقی تھے، ہم نے گھبراہٹ کھا لیا، فٹافٹ کھا لیا، میرا روزہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، باقی ہو جائے گا۔ میں نے 7:02 پہ روزہ کھولا، 5 منٹ پہ روزہ کھولا، میرا روزہ کیا ہوگا؟ اہل سنت کے اعتبار سے مکروہ ہوگا، باطل، اہل سنت کے اعتبار سے باطل نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، باطل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے 2-5 منٹ آگے کھولا تو مکروہ ہوگا، باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 1 منٹ پہلے کھول لیا تو روزہ میرا باطل ہو جائے گا۔ یہ ہماری فقہ میں بھی، ان کی فقہ میں بھی ہے۔ تو بھائی یہ مرحلہ ایک سمجھ لے آرام سے، آسانی سے، کہ اگر آپ نے ہمارے ٹائم پہ روزہ کھولا تو کم سے کم آپ کا روزہ مکروہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ کا روزہ مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے آپ کے ٹائم پہ روزہ کھول لیا اور سورج غروب نہیں ہوا اور وقت نہیں آیا ہے تو ہمارا تو روزہ ہی چلا جائے گا، آپ کا تو روزہ ہی رخصت ہو جائے گا۔ ہمارا مکروہ سے بھی اللہ کے بارے میں قبول ہونے کا قابل تو رہے گا، آپ کا تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بہتر ہے، یہ آپشن زیادہ بہتر ہے کہ مکروہ ہی صحیح، مطلب یہ سنانے کے لیے ہے، جواب دینے کے لیے وہ صحیح، لیکن کم سے کم آپ کو رہتا ہے سوال شہر کا وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آج تھوڑا سا اختلاف ابھی کافی دیکھ رہے ہیں کہ جو تنظیم سے کلندر آیا اس کے اندر 5:27 دے رکھا ہے شہر کا، مطلب شہر جو ہے ترک شہر کو رکھا ہے وہ 5:27 پہ، اور جو ایج کروانے کا کلندر وغیرہ ہے اس کے اندر جو ہے 5:54 کا ٹائم دے رکھا ہے شہر کا، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً سنت بھائی اذانیں جو ہے وہ تقریباً کسی کی جو ہے وہ 45 کی شروع ہو جاتی ہے، 43-44 کی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک کی جو ہے 50 سے شروع کر دیتے ہیں، وہ 50 شروع کر دیتے ہیں۔
کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور احتیاط کرنا ہوگا اپنی نماز سے شروع کو لے کر، یعنی ہم کو سحر جو ہے وہ اور پہلے بند کرنا ہوگا، یعنی پہلے 5:30 بجے تک سحر ختم کر دیں۔ احتیاط کے جو وقت ہے وہ احتیاط 5:30 بجے کھانا پر کر دیں۔ اگر کوئی 5:30 بجے اٹھائے اس کو پانی پینا ہے تو وہ 5:40 تک بس پیے اور پھر ختم کر دیں، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہ پیے اور کھائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سحر کے حوالے سے وہ تھا، اور وہ سحر ضرور پڑھا کرے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، بڑے مجرد اور بڑے مفید الفاظ اس کے اندر، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں جو دعا سحر کے نام سے منقول ہے اور وارد ہوئی ہے۔ آپ صلوات محمد و آل محمد کی عظمت پر بس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین علی ابن ابراہیم بھائی ہیمانی اور مرحوم آمینہ بین بنت نور محمد سلطرانی اور مرحوم اکبر علی ابن حسین علی ہیمانی اور مرحوم محسن علی ابن حسین علی ہیمانی اور مرحوم اصغر علی ابن حسین علی ہیمانی، مرحوم بشیر علی ابن حاجی علی ہیمانی کی روح کو ارسال فرمائے۔